बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। 14 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन एक अजीम मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर रखी गई और हज़ारों नौजवानों ने, हज़ारों बुज़ुर्गों ने, हज़ारों लाखों ख़वातीन ने जो है वो इस मुल्क के हसूल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी का मकसद, आज़ादी का मतलब, आज़ादी की अहमियत उन कौमों से पूछी जाए जो आज के दिन तक आज़ाद रियासत के लिए, आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लीडरशिप में जिस तरह लोगों को इकट्ठा करके चले, जिस तरह मुसलमानों को इकट्ठा किया, जिस तरह कुर्बानियाँ दी, जिस तरह ये मुल्क हासिल किया और एक ऐसा मुल्क बनाया कि जो मुसलमानों की बका के लिए, मुसलमानों के दिफा के लिए, मुसलमानों की हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा ही सफ़े अव्वल में जो है वो हमें नज़र आता है। तारीख़ उठाकर देख लें कि जब भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी है, सबसे पहले उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके हुकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए सफ़े अव्वल में जो है वो पाकिस्तान ही खड़ा हुआ है। और आज 14 अगस्त के इस दिन को ख़ास से ख़ास तर बनाया है हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने भी, जिसने मामूली सी गीदड़ भभकी की और उस गीदड़ भभकी में उसका गुरूर भी खाक में मिला, उसकी बड़कें भी खाक में मिली, उनका सारा स्टेटस, उनका सारा स्टैंडर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और पूरी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान हर किस्म के फ़ैसले लेने की ताकत रखता है, हर किस्म की जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। बहरहाल आज का दिन 14 अगस्त का लोगों ने कैसे मनाया, लोगों ने आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हम बात करेंगे। हमारे साथ ताजिर कम्युनिटी भी मौजूद होगी। हम कोशिश करेंगे कि वकला कम्युनिटी को भी इंगेज करें, क्योंकि वकला कम्युनिटी का भी बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो ख़ुद एक वकील थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने ये नज़रिया दिया वो भी एक वकील थे। तो वकला हज़रात की कुर्बानियों को भी हम किसी सूरत नहीं भूल सकते। तो ताजिर भी हमारे साथ होंगे, आम शहरी भी होंगे। 14 अगस्त कैसे मनाया उनसे भी बात करेंगे, वकला हज़रात की तरफ भी बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 14 अगस्त का दिन आज लोग पुरजोश तरीके से मना रहे हैं और ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, ये वाज़ेह मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि हम कौम यकजा हैं, हम कौम मुत्तहिद हैं। और इस चीज़ का वाज़ेह सबूत अभी रिसेंटली चंद महीने पहले ही मई के महीने में पूरी दुनिया ने देखा, जब हमने मार्का हक़ फ़तह किया, जब हमने दुश्मन के जहाज़ गिराए, उसके अज़ाइम खाक में मिलाए और हमारी 14 अगस्त को ये ख़ास से भी ख़ास बनाने पर जो है वो मैं दुश्मन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल इन सारे सिनेरियो के बाद हमारी जो 14 अगस्त का दिन है वो और भी ख़ास हुआ और भी कौम जो है वो अब जोश और जज्बे के साथ जो है वो इसे मना रही है। कुछ हमारे साथ ताजिर दोस्त, कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम सबसे बात करेंगे। जिंदाबाद। कैसे आज का दिन मनाया जा रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 14 अगस्त एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत दिन है इस कौम के लिए, जब 100 साला ब्रिटिश साम्राज्य को शिकस्त दे के हमारे लीडरान ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस ख्वाब को पूरा किया और इस कौम को आज़ादी दिलाई। आज़ादी अल्लाह पाक की एक नेमत है जी, और ग़ुलामी जो है ना वो का तौक़ एक बहुत बड़ी लानत है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, जो मुआशरे, जो कौमें ग़ुलाम हैं, किस तरह वो बेचारे पिस रहे हैं, किस तरह वो बेचारे रुल रहे हैं, और जो आज़ाद कौमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून का सांस ले रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम ये आज का जो दिन होता है 14 अगस्त वो जोशो जज्बे से मनाते हैं, और ख़ुसूसन इस दफ़ा तो हम ज़्यादा भी जोश और जज्बे से मना रहे हैं क्योंकि हमने एक बुज़दिल कौम को शिकस्त दी है और हमारा एक जो ऑपरेशन था बुनियानुल मरसूस, हमारी पाक फ़ौज ने वो लीड किया है और उनको शिकस्त दे के ये इस दफ़ा तो एक दोहरी आज़ादी का जश्न है। और जिंदाबाद हमारी हमारी ये जो 14 अगस्त थी ये भी ख़ास से ख़ास तर हो गई। ये कौम हर साल 14 अगस्त मनाती है, हर साल जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा का जो जोश और जज्बा है वो ज़्यादा है क्योंकि एक पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। एक ऐसा सिनेरियो बनता जा रहा है कि अमेरिका सुपर पावर वो पाकिस्तान को आई लव यू कहता फिर रहा है। चाइना, उसकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं।
اس کے علاوہ آپ دیگر ممالک دیکھیں، کوئی بھی بڑا سٹینڈ ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی نظر جو ہے وہ پاکستان پر ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چائنا جاپان نے جو ہے وہ 20 سال بعد پاکستان کے وزیر اعظم سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے انہیں اپنے ملک دورے کی دعوت دی ہے، اور اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جا بھی رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی آپ ایسا سمجھ لیں کہ سٹیپس ہیں، اکائیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم قوم اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اپنے ملک کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں، اپنے ملک کو بچانا بھی جانتے ہیں، اور جو اس پر میلی آنکھ رکھتے ہیں ان کی جو غرور ہے، جو تکبر ہے، اسے خاک میں ملانا بھی جانتے ہیں۔ زندہ آباد۔ آپ جو اس وقت کے ایک ہم کہہ لیں کہ حالات صورتحال ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو اس آزادی کے دن لوگوں کو اگر وہ 50% بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اور بہتر کریں، تاکہ ہماری قوم اور مضبوط بنے، تاکہ ہمارے معاشرے میں اور بہتری آئے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ ملک جو ہے نا یہ بہت ساری شہادتوں سے حاصل ہوا ہے۔ یہ جو سیاہ شب تھی نا، اسے تاریخ اور اجالا جو بخشا ہے نا ان شہیدوں کے خونوں نے دیا ہے، تو ہمیں انہیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ان شہیدوں کے خونوں کو یاد رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے اس قوم کا بچہ جو ہے نا وہ تو ویسے بھی امان سے لبریز ہے، اور اپنا اس خون کو، اپنے بچوں کو جو ہے نا اس پاک دھرتی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے جب انڈیا نے یہ کر کے دیکھا ہے، اور اس نے دیکھ بھی لیا ہے کہ کیسے اس بچے کا جوش و جذبہ تھا، اور دوبارہ بھی کوئی اس طرف کو میلی آنکھ اٹھائے گا تو ہم آنکھ نکالنے کا پورا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں۔ اس وقت لوگوں سے ہم نے بات کی اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر حب الوطنی، ہمارے اندر اپنے ملک کے لیے پیار اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ہمارے اندر جو جذبہ شہادت ہے وہ ہمیں تمام خوف سے، تمام مشکلات سے جو ہے وہ بالا تر لے کر جاتا ہے، اور اپنے ملک کی سالمیت، اپنے ملک کی بقا کے بارے میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس وقت لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 14 اگست ایک عظیم دن، جس وقت ایک عظیم ملک دنیا کے نقشے پر ابھر کر وجود میں آ رہا ہے پاکستان کی صورت میں، اور یہ وہ دن تھا جس دن عالم اسلام کے دشمنوں میں ایک لرزہ طاری ہوا کہ یہ ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، یہ مسلمان کی بقا اور تحفظ کے لیے لڑے گی، اور آج الحمدللہ وہ مسلمان قوم جہاں پر بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے حق کی آواز بلند کرنے والے ممالک کی صف میں پاکستان کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، 14 اگست کا دن کیسے منا رہے ہیں، کیا احساسات جذبات رکھ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا، دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے 7.5 لاکھ فوج جو ہے وہ 22 کروڑ عوام میں کنورٹ ہو گئی، کیسے اگر جہاں پر 10 فوجی جوان جو ہے وہ ایک میزائل کو الائن کر رہے ہیں اور میزائل فائر کر رہے ہیں تو ان 10 فوجی اہلکاروں کے ساتھ 50 اور لوگ بھی کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ، ان کا جذبہ، ان کا جوش و ولولہ بڑھانے کے لیے۔ اور ان دنوں نے، ان موقعوں نے، اور اس دشمن ملک جس کا غرور خاک میں ملا، جس کی جگ ہسائی ہوئی، اس نے آزادی کو اور بھی ہمارے لیے خاص بنا دیا گیا۔ یہ بچے، یہ اب دیکھیں جوش و جذبہ، یہ بچوں کا ہاتھ سبز ہلالی پرچم ہاتھ میں تھامے جو ہے وہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم اپنے وطن سے محبت رکھنے والی قوم ہیں، ہم اپنے وطن پر مر مٹنے والی قوم ہیں۔ کیا کہیں گے سر، کیسے جذبات ہیں 14 اگست کے حوالے سے، کیسی جو ہے وہ آج کے دن کو دیکھ رہے ہیں، جو کامیابیاں پاکستان کے سمیٹیں، جو پاکستان سمیٹ رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو سٹی 41 کا شکریہ، جو یہ موقف بڑا اچھا ہے، اور یہ آزادی کے دن جو ہمارے اندر کھڑا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آزادی جو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، اور 14 اگست والے دن جو ہمارے قائد نے ہمارے لیے کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آزاد جو قوم ہوتی ہے اس آزاد قوم کو ہی پتہ ہوتا ہے آزادی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک سانس لے رہے ہیں، اگر ہم ایک اپنا کاروبار کریں، اگر ہم ایک اپنے زندگی کے اچھے لمحے گزرے، ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آزادی جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو قائد ہیں، ہماری جو پاک فوج ہے، ان کی بہت بڑی قربانی ہے اس آزادی کے پیچھے، جو ہمارے جوان بارڈر پہ کھڑے، جو شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لڑ رہے ہیں، جو ادھر بالکل ایک ہماری خاطر ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو اس دیوار سے ادھر نہ آئے ہماری طرف، کوئی ایسا کام نہ کرے، اس کو ہم لوگ جواب دینا بھی جانتے ہیں، جیسے کہ پیچھے انڈیا کو ہم نے جواب دیا بھی ہے۔
اور اللہ کی مہربانی سے انڈیا جب اس کا دل چاہے، جہاں دل چاہے، جس طرح کا دل چاہے، ہم لوگ حاضر ہیں۔ اگر وہ پیار سے بات کرے گا ہم پیار سے کریں گے، اگر وہ مار سے بات کرے گا ہم اس سے ڈبل مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے اللہ کو ماننے والے، ہم مان کے پکے، ہمارے پاک فوج ہمارے پیچھے ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہر شانہ بشانہ کھڑے، اور اللہ کی مہربانی سے ہمارا یہ جو چھوٹا بچہ بھی ہے نا وہ بھی پاک فوج پہ قربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 14 اگست کا دن ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، اس کو ہم جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس دن میں یہ ہماری آزادی جو ہے نا بیٹا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو قربانیوں کے بعد ملی ہے، تو ہم یہ اپنے بچوں کو بھی آگے گائیڈ کریں مزید، ٹھیک ہے نا۔ اور الحمدللہ جیسے آج 14 اگست سے ہم جوش کے ساتھ منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جھنڈے ہیں، یہ پاک جو ہے سبز جھنڈا ہے، اس کو ہم لوگ لے کے ہم ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے چینل کے ذریعے میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم آزاد قوم ہے اور مضبوط قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تاجر برادری ہے، ہم تو ویسے بھی ہر شانہ بشانہ جو ہے نا ہم پاک فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، ہم لوگ ہر مشکل میں، ہر چیز میں کھڑی ہیں۔ اس وقت لوگوں سے ہم نے بات کی اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر حب الوطنی، ہمارے اندر اپنے ملک کے لیے پیار اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ہمارے اندر جو جذبہ شہادت ہے وہ ہمیں تمام خوف سے، تمام مشکلات سے جو ہے وہ بالا تر لے کر جاتا ہے اور اپنے ملک کی سالمیت، اپنے ملک کی بقا کے بارے میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس وقت لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 14 اگست ایک ایسا تاریخ ساز دن تھا جس میں لاکھوں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کا جو پھل ہے وہ اس پیارے ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا ہے۔ ایک چیز ہے کہ وکلا اور پاکستان کا رشتہ بڑا پرانا ہے، چونکہ اس وقت میرے دائیں بائیں آپ کو وکلا ہی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ علامہ محمد اقبال جنہوں نے یہ نظریہ دیا وہ خود ایک وکیل، جنہوں نے آگے اس سارے منصوبے کو لے کے چلے، قائد اعظم محمد علی جناح وہ خود ایک وکیل، جنہوں نے اپنی لیڈرشپ میں پوری ایک مسلمان کمیونٹی کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور ایک آزاد ریاست بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت کے اگر سینیریو کو آپ دیکھیں کہ مسلمان اس وقت سب سے پسا ہوا طبقہ تھے، اس وقت مسلمانوں کے سامنے کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں آ پا رہا تھا جو آ کر ان کو لیڈ کر سکے، جو ان برٹش راج کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اس آواز کو بلند کر سکے کہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے اور ہمیں ایک آزاد ریاست دی، جس میں آج ہم بیٹھ کر آزادانہ طور پر، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ بیٹھ کر اپنی عبادت گاہوں میں عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے معاملات زندگی بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا برا ٹائم، ایک خاص طور پر ایک چیز کہ اچھا برا ٹائم ہر دور میں آتا ہے، اچھا برا ٹائم قومیں دیکھتی ہیں اور اچھے برے ٹائم سے ہی دیکھ کر جو ہے وہ قومیں سیکھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ان ممالک کی طرز پر بنے جن کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں، تو یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ان ممالک کے لوگوں جیسا بننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ریاست کے قوانین پر، ریاست کے بتائے لاز پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج بھی ایک مائنر سے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہمارے لیے ایک رول بنایا گیا کہ آپ نے سگنل پر رکنا ہے، اگر وہاں پر ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹریفک والا کھڑا ہے، اگر نہیں کھڑا تو ہم نے فوراً سے جو ہے وہ سگنل بروک کرتے ہوئے نکل جانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ایک مائنر سے میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی ہے۔ ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک مہذب معاشرے کی صورت میں ہم ابھر کر سامنے آئیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر وکلا حضرات کھڑے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں 14 اگست آج کے دن کے حوالے سے، ان کے جوش و جذبے پہ بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا سر، کیسے آج کا دن منا رہے ہیں؟ ایک عظیم دن، ایک عظیم فتح کا دن اور مسلمانوں کے لیے ایک فخر کا دن، کیونکہ آج کے سینیریو میں اگر دیکھیں مارکہ حق کے بعد ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی مئی کے مہینے میں، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان کا قد دنیا کے سامنے ابھر کر آ رہا ہے اور ہر مسلمان ملک پاکستان پر فخر محسوس کر رہا ہے، کیسے ان احساسات جذبات کو 14 اگست کے موقع پر دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست ایک عظیم دن ہے جس میں ہم نے ایک پاکستان کو حاصل کیا جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنا ہے۔
اگر یہ ملک پاکستان نہ بنتا تو آج ہماری حالت انڈیا میں مسلمانوں جیسی ہونی تھی. آج ہم جو اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمیں وہاں پہ انڈیا میں وہ میسر نہیں آنی تھی. اس وجہ سے ہمیں 14 اگست کو انتہائی جوش و خروش سے منانا چاہیے, اور ہماری وکلا برادری اس بارے میں بہت زیادہ جوش و خروش سے مناتی ہے, کیونکہ پاکستان کو بنانے والا اور اس کا تصور دینے والا ایک وکیل تھے اور ایک لائر تھے. ظاہر سی بات ہے, یہ چیز آپ دیکھیں کہ ایک آزاد ریاست, ایک آزاد اسٹیٹ کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیں جو ترس رہے ہیں کہ ایک باؤنڈری لائن ہو, ایک ایسا ملک ہو جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں. آپ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مثال دیکھیں, آپ ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی مثالیں دیکھیں, سالہ سال سے آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں. کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں, کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں, کتنے نوجوان لاپتہ ہیں, کتنی نوجوان بیٹیوں کی, خواتین کی جو ہے وہ عزتیں لوٹی گئی ہیں. ایک طرف صہیونی حکومت ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ہندو حکومت ہے جو استحصال کر رہی ہے. بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم بحیثیت پاکستانی, ہمارا ملک, ہمارے نمائندگان جتنی ممکن ہو سکی فلسطین کے لیے بھی آواز بلند کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنی چاہیے, اور کشمیر کے لیے بھی بلند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھی وکیل دوست بھائی کھڑے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. 14 اگست کا دن ایک بڑی کامیابی کا دن, مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دن کہ جس دن انہوں نے ایک آزاد ملک میں جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے ان 14 اگست کے حوالے سے اور 14 اگست کو منانے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانیوں کو, اسپیشلی اپنے ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے جتنے بھی ہمارے وکلا حضرات ہیں, سب کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. جیسے کہ 14 اگست 1947 ہمارے لیے اہمیت کا دن ہے, ہماری آزادی کا دن ہے, اور اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت تو ہماری جیسے کہ دیکھیں جو مارکہ حق کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے. مارکہ حق کے بعد تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعی ہی ہم ایک آزاد ملک میں ہیں. جیسے دیکھیں آپ لوگ فلسطین کو دیکھ لیں, کشمیر کو دیکھ لیں, اگر آج بھی ہم لوگ آزاد نہ ہوتے تو ہمارا حال بھی فلسطینیوں کی طرح ہوتا, ہم لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہوتے. جیسے دیکھیں خوراک, اسرائیل جیسے بھی ان کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں, تو ہمیں اپنی آزاد ریاست کا خیال آتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. یعنی اس چیز کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. خاص طور پر میں یہاں پر بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے اس طرح بھی جانا ہے کہ ایک پازیٹیو میسیج ہو, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک قوم بنانے میں یا ایک ہجوم کو ایک قوم بننے میں جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے انفرادی طور پر, انڈیویجول طور پر ایک شخص کو جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ خود کی بھی اصلاح کرے, وہ کوشش کرے کہ اگر معاشرے میں اس کو کہیں بگاڑ نظر آ رہی ہے تو کوشش کرے ایٹ لیسٹ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی. اسپیشلی اکثر ہم لوگ یہاں پہ جب ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہی لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہ جی کچھ لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں. تو میں اسپیشلی ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنے پاکستان کی قدر کریں, اپنے پاکستان کی قدر کریں. جو کام ہم لوگ وہاں پہ جا کے جیسے محنت کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, اگر ہم یہی اپنے ملک میں رہ کے یہاں پہ محنت کریں, ایمانداری سے کام کریں, انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹیز پے کریں, تو ہم اپنے پاکستان کو کہیں آگے لے کے جا سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ باہر کی لائف دیکھیں, اگر آپ باہر کے حالات کا موازنہ کریں, آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ وہاں پر ہمارے جو موسٹلی لوگ جاتے ہیں وہ لیبر میں ہی جاتے ہیں. اگر 100% میں سے آپ کہہ لیں کہ 90%, 85% مزدور طبقے کے طور پر ہی وہاں پر کام کرتے ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی محنت, وہی سٹرگل جو ہم دوسرے ملک کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں رہ کر کریں. ایمانداری کے ساتھ تو حالات بدل سکتے ہیں, چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آج بھی ہم ان کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارا دل ایماندار ہونا چاہیے, ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریاست کو امپاور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ بھی حالات ہے, وہ بھی ذرا آپ ایک چیز دیکھیں کہ برٹش راج اور مسلمانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہوتا تھا, اور اس وقت بھی ایک بہت بڑا پلان, ایک بہت بڑا آئیڈیا, ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی پیش کی گئی کہ ہم نے آزاد ملک پاکستان بنانا ہے, اور بالآخر ایک طویل جد و جہد کے بعد ہم نے بنا کر ہی دم لیا. اور آج اس پاکستان سے عالم اسلام کی دشمن قوتوں میں ایک لرزہ طاری ہے,
اور اس پر میں سمجھتا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کھل کر ایک ایک چیز کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں کہ ایک مارکہ حق ہوا مئی میں، اور ہم نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، ہم نے جس طرح دشمن کا غرور خاک میں ملایا، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو عالمی سطح پر، عالمی دنیا میں جو ہے وہ ایک بلند مرتبہ ملا. اور پاکستان آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا سنیریو دیکھیں، چائنا کا سنیریو دیکھیں، ایران کا سنیریو دیکھیں، ترکیہ کا سنیریو دیکھیں، تو یہ سارے ملک اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی طرف ہمیں دیکھتے جو ہے وہ کرنٹ سنیریو میں نظر آ رہے ہیں. بہرحال وکلا کمیونٹی اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. بتائیے کہ بھائی کیا اس وقت احساسات جذبات ہیں ایک نوجوان وکیل جو اس وقت یہاں پر ہے، وہ کیسے آج کا دن 14 اگست کا دن منا رہا ہے؟ جی بالکل. پہلے تو سب سے پہلے پاکستانیوں کو میری طرف سے جشن آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور پاکستان کی قوم اس ٹائم جوش و جذبے کے ساتھ یہ دن منا رہی ہے، اور جیسے ہم یہ دن کو مناتے ہیں اس طرح ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. بالکل جیسے ہمارے کئی ماؤں کے لال اس دنیا سے چلے گئے، اور کئی بہنوں کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اور قائد اعظم نے جو محنت کی، ان کی ٹیم نے جو محنت کی، ہمیں ان کو بھی بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اور اس طرح پاکستان میں جو ہر ایک شہری ہے اس کو اپنی اپنی جو فرائض ہیں وہ بخوبی طریقے سے سر انجام دینے چاہیے. بخوبی طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دینے چاہیے. ایک پہلی چیز کہ اگر آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے کر رہے ہیں، اس کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ حالات بدل سکتے ہیں، آپ صورتحال بدل سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ٹاسک امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نامی کوئی چیز نہیں ہے. ایک پاکستان کا بھی جب نظریہ پیش کیا گیا تو کتنے لوگوں نے اس وقت اس چیز سے اختلاف رکھا، کتنے مسلمانوں نے اس چیز سے اختلاف رکھا کہ آج کے سینیریو میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے نہ صرف اس ملک کو حاصل کیا بلکہ اس ملک کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر، ایک مضبوط اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے سامنے بھی ابھارا کہ اگر عالم اسلام کے تحفظ کی بات ہوگی، اگر مسلمان ممالک کے تحفظ کی بات ہوگی، اس مسلمان لوگوں کے، مسلمانوں کے تحفظ کی بات ہوگی، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستانی میدان میں اترے گا. اور اس چیز کی ایک طویل تاریخ موجود ہے. چاہے ہمارا ملک کرائسس سے گزر رہا ہے، چاہے ملک ہمارے میں جو ہے وہ معاشی طور پر چیلنجز ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے صف اول میں پاکستان ہوتا ہے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے. اور اس چیز کا اقرار صرف ہم نہیں بلکہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی کرتے ہیں جو پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں. اور بھی کچھ ہمارے ساتھ دوست یہاں پر کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. 14 اگست کا دن کیا احساسات، کیا جذبات رکھتے ہیں آج کے دن پر؟ جی سب سے پہلے تو سارے پاکستان کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آج 14 اگست ہے تو اس کو منانا کیسے چاہیے. اس دن میں ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. سب سے پہلے تو نوائز پولیوشن کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں بجائے کہ دوسروں کو جس چیز سے ہمارے سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، تیز ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے ہمیں پودے لگانے چاہیے جس سے ہمارے ملک بہتری آئے، اور ہماری پولیوشن کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. تو بس میرا یہی میسیج ہے. باقی پازیٹیو چیز، کیونکہ اگر آپ چیزیں یہی دیکھیں کہ آج کل ایک بڑا عام ٹرینڈ ہے کہ ہم نے باجا، خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں بچوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، ایون دو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے کی اگر 10 سال 12 سال ایج ہے تو اس نے بھی وہ باجا پکڑا ہوا ہے، بائکس پر آ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آج کے دن ہم ون ویلنگ کریں، بجائے اس کے کہ آج کے دن ہم باجے بجائیں، بجائے اس کے کہ آج کے دن جو ہے وہ ہم ایسے حالات کریٹ کریں کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ اگر ایک 500 روپے ایک باجے پہ لگا رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 100 روپے کا ایک پودا لے کے لگا لیں، وہ پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کیونکہ گلوبل وارمنگ، یہ بھی ایک حقیقت بات ہے کہ گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے. پھر سیلاب آنا، پھر ان چیلنجز کا سامنا کرنا، تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک مہذب قوم، ایک مہذب معاشرہ، اس کو بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ان ایلیمنٹس پر جو ہے وہ کام کریں. ایک اور بھی ہمارے ساتھ وکیل دوست بھائی کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیسے آج کے دن کو دیکھ رہے ہیں؟ 14 اگست کا یہ دن، جس دن ہم نے ایک آزاد ریاست ہمیں ملی، ایک مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر ان مسلمان بیچاروں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اپنی ایک آزاد ریاست کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. جی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری طرف سے پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک، اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آزادی، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، آزادی ان میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست جو وہ عطا فرمائی ہے
जो ना सिर्फ रियासत है बल्कि एटॉमिक पावर भी है, और ये पूरी दुनिया के मुसलमान रियासतों के लिए एक नेमत है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पाकिस्तान पे नज़र होती है, और पाकिस्तान जोग्राफियाई हिसाब से भी उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं वो हम पे डिपेंडेंट हैं। वो अगर हमारा साथ उनको नहीं मिलता तो वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि वकला बरादरी का किरदार क्या रहा है। वकला बरादरी ने शुरू दिन से, जैसे पाकिस्तान की रियासत जब से वजूद में आई है, जब से सोचा गया तो अल्लामा इकबाल साहब ने सोचा, वो एक वकील थे, और अगर जो उन्होंने ख्वाब देखा था उनको अगर पूरा किया तो वो भी एक वकील थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना। और सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार रहा है वो वकला का ही रहा है, और वकला ने हमेशा आइन की बहाली के लिए और ये हमारे जो शहरियों की हकूक़ के लिए और अदालती मुहाज पर इस जंग को लड़ा है। वो ना सिर्फ आलमी सतह पे लड़ा है बल्कि मुल्क में भी ऐसे ही है। मुल्क में भी काफ़ी दफ़ा बारहा दफ़ा ऐसी तहरीकें स्टार्ट हुई हैं जिनमें वकला ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इवन कि आजकल भी जो है अदालती मुहाज पर तमाम वकला जो हैं वही लड़ रहे हैं। अवाम तो उसमें सपोर्ट करती है, लेकिन इकाई अवाम है। सबसे पहले ये कि आज की जो आज़ादी का दिन है ये हम सबको मिल के मनाना चाहिए और जोश व खरोश से मनाना चाहिए, और इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और सिर्फ आज़ादी हासिल करना ही मकसद नहीं है। असल में जब आज़ादी हासिल हो जाती है तो फिर आप पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं, और वो ज़िम्मेदारियाँ आपको नहीं आपकी नस्लों को भी अदा करना पड़ती हैं। उसमें जो कोताही करेगा और वो पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, पूरी स्टेट को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम वकला हमेशा से पाकिस्तान में और इस इस्लामी रियासत में हमेशा आइन की बहाली, शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, अदालती मुहाज हो, आलमी सतह पे हो, इंटरनेशनल सतह, नेशनल सतह पे हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ते जाएंगे। और आज़ादी के इस खुशी के दिन में हम अवाम के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे सर। ये हालात आपने इस वक्त जिंदाबाद, ये हालात इस वक्त आपने अपने देखे हैं कि 14 अगस्त के आज का जो एक दिन है, एक बड़ा दिन है, इस हवाले से जो वकला कम्युनिटी है वो क्या जोश व जज्बा, जोश व खरोश रखती है। और भाई ने जो बात की बिल्कुल वैलिड है कि आज़ादी एक नेमत के साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है, जिससे हमें एक ईमानदारी के साथ, एक महज़ब तरीके के साथ पूरा करने की जो है वो ज़रूरत है, ताकि मुल्क अगर आज 50 पे खड़ा है वो कल तरक्की करके 60 पे पहुँचे, 70 पे पहुँचे। इस तरह जो है वो हम तरक्की के मनाजिल तय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान का वजूद जहाँ पर पहले 50% था, आज कई गुना जो है वो बढ़कर दुनिया के सामने आ रहा है। आलमी ताकतें हों, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका, चाहे दीगर ममालिक, तुर्किया, सब की इस वक्त नज़रें जो है वो पाकिस्तान पर हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। आज पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर लेने के हवाले से। बहरहाल 14 अगस्त का दिन कैसे मनाया जा रहा है ये हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 14 अगस्त एक ऐसा तारीख़ी दिन था जिस दिन लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ जो है वो रंग लाईं और एक नई रियासत, एक नया मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभर के आता है, पाकिस्तान। अब इस मुल्क के बनने के बाद हर शहरी ने, और ये एक हकीकत है, अगर आज भी हम अपने मसाइल से निकल कर, आज भी हम अगर एक नेगेटिव सोच रहे हैं तो उससे निकल कर आज अगर हम देखें तो कोई भी शुबा हो, चाहे वो वकला हजरात हों, चाहे वो सहाफ़ी हजरात हों, चाहे वो कोई भी शुबे से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो आर्म फोर्सेस हों, वो कोई भी हों, उन्होंने मुल्क को आगे ले जाने में जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इन्हीं हालात में अगर आप ये चीज़ देखें कि कानून पर बात करनी हो, कानून की रखवाली करनी हो, कानून पर इम्प्लीमेंट करवाना हो, ये कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना हो, तो वकला कम्युनिटी जो है वो हमें फ्रंट लाइन में ज़रूर नज़र आती है। और माजी में भी ऐसी कई तहरीकें वकला हजरात ने चलाईं जो कि एक जहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, उस बहरान को ख़त्म करने के लिए वकला हजरात ने तहरीकें चलाईं और वो रंग भी लाईं। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। 14 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन एक मुसलमान दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि एक ऐसी रियासत दुनिया के नक्शे पर उभरी जिसका वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। हमारे साथ मियाँ तारिक महमूद साहब हैं, इस दफ़ा सदर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं 2026-27 से। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा कि आज के दिन वकला हजरात के क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं,
اور 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے وکلا برادری یا 14 اگست کو آج منانے کے حوالے سے وکلا برادری آج کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وکلا میں ایک جوش و خروش کا ہے عنصر موجود ہے. ہمارے وکلا اس دن کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں اور ہم بھی ہمارے گھروں میں بھی، اور اس حوالے سے ایک بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. پھر دیکھیں، یہ پاکستان بنانے میں سب سے پہلے جو تصور دیا تھا وہ بھی ایک وکیل نے دیا تھا، علامہ اقبال سے. پھر اس تصور کو اگر امپلیمنٹ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، تو وہ بھی ایک وکیل نے دیا ہے، وہ محمد علی جناح صاحب تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں کئی دفعہ، بلکہ بے شمار دفعہ وکلا نے ہی قربانیاں دی ہیں. وکلا نے آئین کی سربلندی کے لیے اپنا خون دیا، اپنا وقت دیا، اپنا ٹائم دیا، ہر چیز اپنی داؤ پہ لگا دی. افتخار محمد چوہدری والی تحریک دیکھ لیں، ڈیموکریسی کے لیے دیکھ لیں، جب بھی دیکھیں، کبھی بھی وقت آیا تو وکلا سب سے فرنٹ لائن پہ ہوئے ہیں سب. تو قانون، یہ جس طرح بات میاں صاحب کر رہے تھے کہ ایک اس کا نظریہ بھی ایک وکیل نے پیش کیا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے. اس کے بعد جن کی سپرویژن میں جس نے یہ تحریکیں چلائیں، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ خود بھی ایک وکیل تھے، اور انہوں نے پھر اپنی قیادت میں مسلمانوں کو نہ صرف اکٹھا کیا بلکہ ایک آزاد ریاست بنانے میں جو ہے وہ کامیاب رہے. تو وکلا کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو قربانیاں جو ہے جہاں پر عام لوگوں نے دیں، جہاں پر ہمارے مسلمانوں نے دیں پاکستان کے اصول کے لیے، وہاں پر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے. اچھا، اس میں سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اگر ایک ملک ہے تو اس کی 14 اگست، اس کی انڈیپینڈنس ڈے، اس کی آزادی کا دن اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود سے ہی شروع ہوتا ہے. اس کے شہری جتنا خوشحال ہوں گے، اس کے شہری جتنا ایک بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے، اتنا ہی یہ چیز اس ملک کے لیے مثبت ثابت ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں، ملک عوام سے ہوتا ہے. جیسے ایران میں چلے جائیں، ایرانی ہے تو ایران ہے، ہندوستانی ہے تو ہندوستان ہے. ایسے ہی ہے. بیسیکلی کسی بھی ملک کا مین جو کنسیپٹ ہوتا ہے اس کی فلاح و بہبود، عوام کی فلاح و بہبود. ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کرنا، سٹیپ لینے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جن عوام کے پاس ملک نہیں ہے، ابھی دیکھ لیں ریسنٹلی آپ نے مثال دیکھی ہوگی فلسطین کی ہے، وہاں پہ ایک سٹیٹ نہیں ہے. اللہ معاف کرے ایسا وقت کسی پہ بھی نہ آئے. ہم پاکستان کی وجہ سے ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ہم ایٹ لیسٹ ہم خود کو سیکیور تو فیل کر رہے ہیں نا اپنے ملک میں. اور ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے ہی کام کرنا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. ایک آزاد ریاست میں اس سے سب سے بڑا ایک بینیفٹ اس چیز کا ہے کہ وہاں پر رہنے والا شہری، وہاں پر رہنے والا ایک اس کا سٹیزن وہ آزاد ہوتا ہے. اب آپ فلسطین کی مثال لیں، وہاں پر مسلمان ایک آزاد ریاست کو ترس رہے ہیں. آپ کشمیر کی مثال لیں، وہاں پر مسلمان جو ہے وہ آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں. آپ ایسے کئی ممالک کی مثالیں دیکھ لیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک آزاد ملک بنائیں، اس ملک میں اپنے اصول اور ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں. ابھی آپ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر خالصتان تحریک چل رہی ہے. تو سکھ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے. تو ایک ملک کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ اس ملک کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ایک شخص خود کو بہتر بناتا ہے، ایک شخص معاشرہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ریاست میں بیٹھے حکمران، ریاست کے کرتا دھرتا، وہ جو اسی عوام سے اٹھ کر جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر سی بات ہے سوچتے ہیں اس عوام کے بارے میں کہ اب ہمیں بھی ان کے لیے کچھ مثبت، کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں. تو اب سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم تنقید کر رہے ہیں یا کسی چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم خود بھی قصوروار ہیں. کیونکہ اگر ایک حکمران پر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ کے تو ہم سے ہی جا رہا ہے، کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کر جو ہے وہ ہمارے بیچ میں اسے ہی ہم لوگوں کے بیچ سے اٹھ کر جو ہے وہ ایوانوں تک جاتے ہیں. تو تنقید کرنے کی بجائے اگر ایک شخص جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے، خود کو ٹھیک کریں، معاشرہ ٹھیک کریں، تو سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاں پر کوئی بگاڑ ہے بھی صحیح تو وہ ختم ہو جائے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سب سے اہم اکائی جو ہے ایلیمنٹ ہے وہ عوام ہے. اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو ہمارا ملک درست ہوگا. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے ہم میں سے گئے ہیں, ہم نے ہی چوز کر کے بھیجے ہیں, ہم پہ کسی نے مسلط تو نہیں کی ہے نا. تو سب سے اہم ہمارا ذمہ داری ہے, ہماری لائبلٹی ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ بندے الیکٹ کریں جو ایٹ لیسٹ ہمارے انٹرسٹ کا وہاں پہ خیال رکھیں, ملک کے مفاد کا خیال رکھیں. اگر ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے نہیں سوٹیبل نہیں ہیں, پھر بھی ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں, تو ہمارا فالٹ ہے. پھر دوسری بات ہے کہ قانون ہے, انہوں نے قانون بنا دیا ہے, سب سے پہلے تو اس پہ عمل درآمد ہم نے خود کرنا ہے. ایک اشارہ ہے, آپ دیکھتے ہیں وہاں ٹریفک پولیس والا نہیں کھڑا, ہم توڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے لیے قانون بنا ہے نا, تو ہم اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد کرتے؟ آپ صفائی کا خیال کر لیتے ہیں, دیکھیں ڈسٹ بن رکھی ہے کارپوریشن نے یا گورنمنٹ نے رکھی ہے, ہم ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے جو ایسٹ ہیں, جو ہماری پراپرٹیز ہے, اسٹیٹ کی پراپرٹی, ہم اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. خود کو بدلنے سے ہی جو ہے وہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. ایک شخص خود کو تبدیل کرتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اور اس طرح پوری سوسائٹی میں یہ چیز بہتری آتی ہے. بہرحال امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, وہ وکلا ہوں, وہ صحافی ہوں, وہ آرم فورسز سے ہوں, وہ پولیس سے ہوں, وہ سیاستدان ہوں, وہ ڈاکٹرز ہوں, سب مل کر اس پاکستان کو آگے لے جانے کی طرف جائیں گے. کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ بہت سپیڈ اپ طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. دنیا اس وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور ہمیں خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے, خود میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور ایک ایسی پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو قومی یکجہتی کا بھی باعث بنے, جو قوم کو اکٹھا بھی کرے, اور جو ہجوم ہوتا ہے, ہجوم سے ہم ایک قوم کی طرف جائیں. بہرحال 14 اگست کا یہ دن, ایک جس دن ہم نے بلکہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک ایسا ملک نقشے پر ابھر کے آتا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بیس پر جو ہے وہ رکھی گئی. امید یہی کی جاتی ہے کہ لوگ اس دن کو آج اپنے گھروں میں جو ہے وہ بڑے پرجوش طریقے سے منا بھی رہے ہوں گے. اور ظاہری سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے, یا کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ بھرپور طریقے سے اس دن کو جو ہے وہ مناتا ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.